आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में मैरिट का कत्लेआम या सिंध में मैरिट को कोई वैल्यू ना करना एक आम सी खबर है, लेकिन इस हवाले से भी बाज़ खबरें दिल खराश होती हैं, ऐसी जिस पे कि आम आदमी का या आम पाकिस्तानी के आंखों से आंसू निकल आए। सिंध में सूरत हाल की एक और बड़ी अक्कासी सामने आई है मैरिट के कत्लेआम की। मैरिट का एक और कब्रिस्तान बना है। पूरी पाकिस्तान में ये बात आम है कि मुकाबले के इम्तहान, जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान कहा जाता है, हर सूबा अपना करता है, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान होते हैं। इन्हें मैरिट के हवाले से एक इंतहाई अहम इम्तहान समझा जाता है, और है भी इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए सूबाई मुलाजमतों में या वफाकी मुलाजमतों के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग कम्पीट करते हैं। मैरिट के हवाले से ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही कलीदी इम्तहान होता है। सिंध में ताज़ा तरीन जो वाक़या सामने आया है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और सेक्शन ऑफिसर समेत 200 आला इंतज़ामी ओहदों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कंबाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2013 या मुकाबले के इम्तहान में बड़े पैमाने पर बेइंतहा बेकायदगी, अकरबा परवरी और मैरिट के कत्ल का भरपूर इंकशाफ हुआ है। हम आपको बहुत जिम्मेदारी से बता सकते हैं कि ये जो मामलात सामने आए हैं, इससे पहले इतने भयानक मामलात शायद मैरिट के कत्लेआम के हवाले से कहीं सामने नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो सिंध में ही आए हैं। और आपको याद होगा कि अब से चंद माह कबल हमने आपको बताया था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड आगा रफीक ने पिछले साल 14 जनवरी को नाजायज भर्तियों के दबाव पर मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 4.5 साल पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि उन पर मुसलसल दबाव है और उन पर दबाव था पुलिस की भर्तियों के हवाले से, जो कि वो बर्दाश्त उन्होंने नहीं किया और मुनासिब समझा कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। इंतहाई शर्मनाक वाक़या था हुकूमत सिंध के लिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह खुद इस हवाले से अपना जॉब छोड़ दे और अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के इस्तीफ़ा दे के चला जाए। ताज़ा स्कैंडल के मुताबिक मुकाबले के इम्तहान के लिए 2014 में होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में 3,376 उम्मीदवार पास हुए, लेकिन बाद में नए 44 नाम शामिल कर दिए, यानी कि 44 नाम तो ऐसे ही ऐड कर दिए गए कि ये पास हो गए हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर IT जावेद चाचड़ के खानदान और उनके 8 अफराद हैरत अंगेज तौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इस इम्तहान में पास करार पाए, और ऐसा लगता है कि एक मोजज़ा हुआ। इन 8 अफराद में जावेद चाचड़ के छोटे भाई नदीम अहमद चाचड़, भांजे और भतीजों में अमीन फहीम चाचड़, सिकंदर चाचड़, सुहेल अहमद चाचड़ और उनके कजिन फाइक अहमद चाचड़ और आलिया चाचड़ और करीबी अजीज वकार अहमद चाचड़ और नेमतुल्लाह चाचड़ शामिल हैं। ये तमाम लोग एक शख्सियत के रिश्तेदार हैं, और ये बहुत अहम बात है। कमीशन के कंट्रोलर इम्तहानात बादी बख्श के ब्रादर रफीक हुसैन अहमद अब्बासी और कजिन जावेद अहमद, कमीशन के सेक्रेटरी शफी मोहम्मद शाह के बेटे शफी शाह, कमीशन के असिस्टेंट शफी मोहम्मद और क्लर्क नौशाद अली भी करार पास पाए हैं। इसके अलावा कमीशन के मेंबर साइदात सोलंगी के बेटे गुलाम नबी सोलंगी, कमीशन के मेंबर डॉक्टर बाज मोहम्मद जुनेजी की बेटी सालिया जुनेजो भी इम्तहान में पास हो गई हैं, और दोनों मेंबरान जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान हैं, ये भी इत्तफाक हुआ है कि इनके भी अजीज तरीन करीबी रिश्तेदार जो हैं वो इम्तहान में पास हो गए हैं। डिप्टी कंट्रोलर जुमन चांडियो के बेटे जैनुल आबदीन और असिस्टेंट अयूब समेत इस इम्तहान में शरीक 17 अफराद को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अलग और तहरीरी इम्तहान के लिए अलग रोल नंबर जारी किए गए। ये भी एक अनोखा वाक़या है, और सक्कर सेंटर में ऐसे 6 उम्मीदवारों को पास करार दिया गया जिनके नाम स्क्रीनिंग टेस्ट देने वालों में शामिल ही नहीं थे। कामयाब करार दिए जाने वाले तमाम उम्मीदवारों के वाइवा यानी ज़बानी इम्तहान का शेड्यूल इस माह की 25 तारीख से जारी किया गया था। अभी ये मामला जारी है, लेकिन वो वाक़यात जो कि होश उड़ा देने वाले हैं वो अपने आपके सामने पेश किए। इस सिलसिले में हम मज़ीद बात करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी अख्तियार खोखर साहब। ये मामलात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के यानी कि पिछले 1 साल 1.5 साल से जू के तू बरकरार है। यहाँ पे मैरिट का कोई निज़ाम नहीं है। ओहदेदारान, करीबी लोग, इनके रिश्तेदार खुले आम
ان کو پاس قرار دیا جا رہا ہے اور ان کو ان اہم نوکریوں کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے؟ جی کامران صاحب، پچھلے سال اگست میں ہم نے پروگرام کیا تھا اور یہ ہم نے خدشہ ظاہر کیا تھا، آپ نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ جو کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے اس میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہونے کا امکان ہے آگاہ رفیق امن کے بعد. اور یہی ہوا، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی وقت یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کمیشن کے اتنے سارے عہدیداران کہ قریبی رشتہ دار ایک ہی وقت امتحان میں پاس ہو کر آئے. یعنی کہ اور نہ صرف ایک دو، 8 بندے رشتہ دار آئے، ان کے مطلب 2 بندے، 3 بندے، اور کمیشن کے ملازمین جتنے بیٹھے تھے وہ سب کے سب جو ہے نا انہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو عجیب مطلب یہ جو سلسلہ ہے اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ اور نمبر چینج ہوئے ہیں. اب جیسے اب سکھر کا سینٹر میں جیسے آپ نے بتایا کہ سکھر سینٹر میں 6 افراد ایسے ہیں جو پری اسکریننگ ٹیسٹ کی لسٹ ہے ان میں ان کا نام مسنگ تھے، لیکن جو اسکرین ٹیسٹ میں بھی ان کے رزلٹ میں پھر نام آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایسے حقائق ہیں جو، اور اہم بات دوسری یہ ہے کہ ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر جب بھی کسی کے خلاف مطلب جس کا اگر بیٹا یا بیٹی یا کوئی رشتہ دار بیٹھتا ہے کسی عہدیدار کا کسی کمیٹی میں امتحان میں، تو اس کو کچھ وقت کے لیے الگ ہو جانا ہوتا ہے، اس امتحان کا حصہ نہیں بنتا. لیکن وہ کنٹرولر امتحان خود بیٹھا ہے، اس کا برادر نسبتی پاس ہو رہا ہے، اس کا کزن پاس ہو رہا ہے، یعنی یہ جتنے بھی افراد ہیں انہوں نے اس پورے امتحان کے عمل میں اپنے آپ کو الگ بھی نہیں کیا. اس دفعہ تو یہ کہ کمیشن کے کئی ملازمین بھی بیٹھ گئے، وہ بھی سب پاس ہو گئے. اس میں دیکھیں عجیب اتفاق یہ ہے کہ جو کمیشن کا ڈپٹی کنٹرولر ہے جمن چانڈو اور دوسرا ملازم ہے ایوب، ان دونوں کے نمبر چینج ہوئے. یعنی کہ ان کو پہلے حیدرآباد سینٹر کا نمبر پری اسکریننگ ٹیسٹ کے ہوا، جب ان کا رزلٹ آیا تو ان کو پھر کراچی کا ایسا نمبر دیا گیا جو کراچی کی جو لسٹ تھی پری اسکریننگ ٹیسٹ والی اس میں وہ نمبر ہی نہیں شامل تھے، اور دونوں کے نمبر برابر ہے، 35,683 اور 35,784. یعنی نمبر بھی برابر ان کے لگتے ہیں، اکٹھے لگتے ہیں. اور اتفاق یہ بھی ہے کہ ان کے آپشنل سبجیکٹ بھی دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں اور پھر دونوں کو ریٹن ٹیسٹ بھی پاس کرتے ہیں. تو یہ ایسے حقائق ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اس میں بڑے پیمانے گڑبڑ ہوئی ہے. اس کے لیے کوئی عدالتی کمیشن بیٹھنی چاہیے اور اس رزلٹ کو وتھہیلڈ کرنا چاہیے جب تک کمیشن کا کوئی نتیجہ آئے. اور نتیجے میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے تو ان کو نیل اینڈ وائٹ کر کے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی کسی کے کان پہ جو رینگتی ہے، شاید یہ جو رینگ جائے بلاول بھٹو زرداری کے. اگر ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو ہم ان کے علم میں یہ بات لا رہے ہیں کہ سندھ میں میرٹ نام کی کوئی چیز برقرار نہیں ہے. اب مقابلے کے امتحان میں پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کھلی دھاندلی کی گئی ہے، کھلی دھاندلی ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں. کسی بھی طریقے سے انڈیپینڈنٹ تحقیقات کر لیں، آپ کے سامنے بات آ جائے گی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان تحریک انصاف گو کہ مؤثر جماعت بن رہی ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے صفحے تاریخ سے یا صفحے سیاست سے غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. اس طرح ہی صورتحال رہی تو تحریک انصاف کا کراچی میں اللہ ہی حافظ ہے. وہ کیسے آپ کو دکھائیں گے کمرشل بریک کے بعد. سن 2013 کے الیکشن میں تحریک انصاف کراچی میں ایک بہت بڑی سیاسی قوت کی حیثیت سے سامنے آئی تھی اور اس کی مقبولیت اتنی مقبول ہو رہی تھی یہ جماعت کے ایم کیو ایم کی راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے کراچی سے 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ اس کی مقبولیت کا ایک بڑا نشان کراچی میں اس کا جلسہ تھا جس میں اس نے بھرپور قوت کا اظہار کیا تھا اور واضح طور پر لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کراچی میں اب ایم کیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا، بہت بھرپور اور شاید ایک اس کو شکست دینے والا چیلنج بن کے سامنے آ چکی ہے. صاف شفاف الیکشن ہوں گے. عمران خان نے ان کی صحیح اور رائٹ چوائس. ایم کے ایم کو میں نے آج سے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا.
تحریک انصاف کہاں سے شروع ہوئی تھی اور اب کہاں ختم ہوئی ہے، وہ نہ اپنی وہ مقبولیت برقرار رکھ سکی ہے، اس میں اضافہ تو دور کی بات ہے۔ تحریک انصاف سیاسی قوت کی حیثیت سے کراچی میں اپنی پوزیشن تیزی سے کھو رہی ہے۔ حالیہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج، کل کے ضمنی الیکشن کے نتائج سے لگتا ہے کہ کراچی میں تحریک انصاف کا اب اللہ ہی حافظ ہے۔ کراچی کی قومی اسمبلی حلقہ 9 ایرے 245 سے تحریک انصاف کے امیدوار اس وقت ایک بڑی صورتحال پیدا ہوئی، شرمندگی کی پوزیشن ہوئی جب امجد اللہ خان نے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، کل انہوں نے ووٹنگ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل پریس کانفرنس کی اور ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور یہ نشست ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم بآسانی جیت گئی۔ تحریک انصاف کے لیے یہ شرمندگی کا ایک بہت بڑا موقع تھا، یہ لمحات تھے جو کل سامنے آئے۔ اس سے پہلے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی کی 247 یونین کاؤنسل میں سے تحریک انصاف محض صرف 8 ہی میں کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ جی ہاں، صرف 8 میں وہ جماعت جس نے کہ گزشتہ الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی مقبولیت تیزی سے ختم ہو گئی ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا دھچکا عزیز آباد کے پہ مشتمل این 246 کے ضمنی انتخابات میں ہوا تھا، جس میں بھرپور پی ٹی آئی نے حصہ لیا تھا۔ عمران خان کیمپین میں آئے تھے اور پی ٹی آئی کے امیدوار عمران اسماعیل بآسانی یہ الیکشن ہار گئے تھے، اور یہ وہ کیمپین تھی جس کو عمران خان خود لیڈ کر رہے تھے اور اسے ایم کیو ایم کے قمر نوید جمیل نے 90,000 ووٹ لے کر جیت لیا تھا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد سے تحریک انصاف کراچی میں اختلافات کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جناب عمران خان بھی کراچی خال آتے ہیں تو چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا فوکس اب کراچی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کراچی میں پارٹی میں بھی دھڑے بندیاں بنتی ہیں۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک گروپ ڈاکٹر عارف علوی کو سپورٹ کرتا ہے، ایک گروپ علی زیدی کو سپورٹ کرتا ہے، اور شاید تیسرا ایک چھوٹا گروپ ہے جو نجیب ہارون کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے پی ٹی آئی کی دھڑے بندی کی خبریں صحافیوں کے لیے بھی عام ہیں، اور کراچی کے جو تحریک انصاف کے آبزرور ہیں ان کے لیے بھی یہ بات بالکل عام سی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف اس وقت کراچی کی جو بڑی سیاسی قوت 2013 میں تھی وہ تیزی سے تحلیل ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کو اس کی کتنی فکر ہے اور کتنی آگاہی، یہ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری جناب نعیم الحق۔ بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب۔ وہ جماعت جو 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کراچی میں جس نے کہ 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، آپ کا تعلق خود کراچی میں ہے، آپ خود کو کتنی فکر ہے، عمران خان صاحب کو کتنی فکر ہے کہ وہ 2013 والی پی ٹی آئی جو ہے وہ تیزی سے اپنی پوزیشن کراچی میں زائل کر چکی ہے؟ بہت بہت شکریہ کامران، آپ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو 8 لاکھ ووٹ ملے تھے، کراچی میں 30 لاکھ نہیں ملے تھے، جس کا ذکر آپ نے کیا، غالب اس کی تصحیح کرنا چاہ رہا تھا۔ کامران، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے 2013 کے انتخابات کے بعد کافی غلطیاں ہوئیں کراچی میں، کافی کوتاہیاں ہوئیں ہماری جماعت کی جانب سے، اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اب کراچی میں ہماری مقبولیت میں جو 2013 میں جو ایک عروج دیکھنے میں آیا تھا وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ عمران خان صاحب کو بخوبی ہے، مجھے بھی ہے، اور ہماری زیادہ تر سینئر قیادت ہے ان کو بھی ہے۔ کراچی میں کیونکہ میں خود سندھ کا 2 سال صدر رہا، اور کراچی کا جلسہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا 25 دسمبر 2011 کو، وہ میں نے ہی منعقد کیا تھا ایز چیف آرگنائزر۔ کراچی میں ہماری تنظیم اتنی بڑی ہو گئی تھی، ہمارے اراکین کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ ابھی تک ہے کراچی کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے، کہ اس بڑی تعداد کی وجہ سے ہم اس جماعت کو اس طریقے سے منظم نہیں کر سکے جس کی ضرورت تھی۔ کراچی میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 6 ضلع ہیں، 6 ڈسٹرکٹس ہیں، اور پچھلے دنوں میں آپ نے کہا کہ گروپ بازی ہو رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے علی زیدی کراچی کے صدر تھے، عارف علوی صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل تھے، اب وہ سندھ کی صدارت کے امیدوار ہیں۔ تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں سب کے سامنے کہ کراچی کو ہم وہ اہمیت نہیں دے پائے۔ 2013 میں ہمیں 8 لاکھ ووٹ ملے تھے، لاہور میں ہمیں 7 لاکھ ووٹ ملے تھے۔ اب نعیم الحق صاحب، ریمیڈی کیا ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ اس کی ریمیڈی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ مگر ہمیں ہروایا گیا۔ مگر میرا خیال یہ ہے، اور کافی لوگوں کا خیال یہ ہے جو باخبر ہیں،
کہ کراچی میں کم از کم ہماری 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم جیت گئے تھے 2013 کے انتخابات میں. نتائج جو سامنے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری قیادت نے اس بات کا پورا احساس کر لیا ہے کہ کراچی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب پارٹی کے انتخابات مئی میں مکمل ہو جائیں گے. ہم نے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہم وہ مکمل توجہ، کراچی میں ہمارے 6 ضلعوں کے صدور الیکٹ ہوں گے، کراچی ریجن کا ایک صدر الیکٹ ہوگا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے ہم وہ تمام اقدامات کر پائیں گے جو ابھی تک شاید ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکے. بہت شکریہ جناب نعیم الحق ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاناما لیکس کے حوالے سے ایک طوفان بپا ہے. اب وزرائے اعظم کے استعفوں کے مطالبے ہو رہے ہیں. لندن میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے والد کی آف شور کمپنی کے حوالے سے اب جو انہوں نے انکشاف کیا ہے وہ فوری طور پہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے. اسی قسم کا مطالبہ پاکستان میں وزیر اعظم جناب نواز شریف سے دونوں حزب اختلاف کی جماعتیں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہیں. پاناما لیکس کا طوفان جو ہے وہ مچا ہوا ہے. لندن میں وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون شدید دباؤ میں ہیں. پاکستان میں بھی وزیر اعظم جناب نواز شریف شدید سیاسی دباؤ کا شکار ہیں. اس ماحول کی عکاسی کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل. پاناما لیکس کے اثرات مسلسل نظر آ رہے ہیں. آج کا دن اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں آج کے دن 2 اہم وزرائے اعظم سے اس پاناما لیکس میں ان کے خاندان کے لوگوں کے نام آنے کی وجہ سے آج باضابطہ طور پہ استعفوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایک جانب یہ استعفے اسلام آباد میں مانگے جا رہے ہیں، دوسری جانب لندن سے. دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے استعفوں کے مطالبے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کے اپنے بیٹوں کے خفیہ معاملات اور وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے مرحوم والد کے آف شور اکاؤنٹ کی وجہ سے، جس کا اعتراف دونوں وزرائے اعظم نے کیا ہے، اب سخت دباؤ میں نظر آتے ہیں. اب دونوں وزرائے اعظم سے استعفوں کے مطالبے کیے گئے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق لندن میں برطانیہ کی حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی نے کنزرویٹو پارٹی کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے خلاف باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. وہی تحریک، اسی انداز کی تحریک جیسے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ یہاں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے خلاف چلائے گی. اسی دوران آئس لینڈ کے وزیر اعظم جن کو کہ اپنی اہلیہ کی آف شور کمپنیوں کی وجہ سے عوامی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، مگر آئس لینڈ میں اب نئے وزیر اعظم نے اپنا منصب سنبھال لیا ہے اور یہ ٹرانزیشن بہت سموتھ ہوئی ہے اور اب معاملات معمول پر آ گئے ہیں. وزیر اعظم جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ گھر چلے گئے ہیں. آج کی ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے ارجنٹینا میں، جہاں کے صدر نے اپنے فیملی بزنس کی وجہ سے ان کو تحقیقات کا سامنا ہے. آج انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خود عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، جج کے سامنے جائیں گے اور اس کمیشن کے سامنے براہ راست خود جا کے پیش ہوں گے جس کا انتخاب کیا گیا ہے ارجنٹینا میں ان معاملات کو دیکھنے کے لیے. آئس لینڈ میں یہ معاملات کا تعلق سابق وزیر اعظم کی اہلیہ سے تھا. برطانیہ میں ڈیوڈ کیمرون کو اپنے والد کی وجہ کی آف شور کمپنیوں کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ کو ان کے فیملی بزنس کی وجہ سے، اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ان کے صاحبزادوں کے خفیہ مالی معاملات کی بنیاد پر شدید دباؤ کا سامنا ہے. پاکستان میں تحریک انصاف اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پہ جناب نواز شریف سے ان کے بیٹوں کے خفیہ معاملات پر منظر عام آنے پر آج ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. آج ہی لندن میں لیبر پارٹی نے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے گھر جانے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرون اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنے والد کی آف شور کمپنی سے فائدہ اٹھایا تھا. ڈیوڈ کیمرون نے یہ برملا اظہار کیا اور اس کو چھپایا نہیں جو ان کی والد کی آف شور کمپنی سے ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کا جو تعلق تھا. I did. Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم نے قوم سے کہا ہاں مجھے 30,000 پاؤنڈ کا فائدہ ہوا تھا جب میں وزیر اعظم نہیں تھا. 30,000 پاؤنڈ کا معاملہ ہے. آج برطانیہ کے اخبار انڈیپینڈنٹ نے عوامی رد عمل پر حکومت سے کہا کہ اپنے والد کی آف شور کمپنی سے فائدہ حاصل کرنے کے اعتراف میں وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. اسی دوران لندن میں برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی اور دیگر جماعتوں نے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے استعفے کے لیے کل 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک بڑے مظاہرے کا اعلان کیا ہے اور ایک تحریک کا آغاز بھی کر دیا ہے.
آج ہی لندن کے سابق میئر کین لیونسٹن نے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو نہ صرف استعفیٰ دینا چاہیے بلکہ انہیں جیل میں ڈال دینا چاہیے. Cameron is most probably the most hypocritical Prime Minister of my lifetime. Cameron's government for the last 6 years has been about a small elite getting richer whilst the poorer get left behind. He shouldn't just resign, he should be sent to prison. اسی دوران ایڈورڈ سنوڈن جن کی سنوڈن فائلز نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، امریکہ کی خفیہ ایجنسی NSA کے سابق اہلکار جنہوں نے کہ تمام خفیہ معلومات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، آج انہوں نے بھی برطانوی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے استعفیٰ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہ طوفان ہے جو کہ اس وقت لندن سے لے کے اسلام آباد تک نظر آ رہا ہے اور اس میں دباؤ کا شکار ہیں اس وقت ڈیوڈ کیمرون، برطانوی وزیر اعظم جناب نواز شریف، اور دوسری جانب ایک اور اسلام آباد اور لندن سے بہت دور ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ پر بھی دباؤ ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، جج کے سامنے بذات خود جائیں گے اور اپنی صفائی پیش کریں گے. آج انہوں نے قوم سے خطاب میں اس کا وعدہ کیا ہے. آئس لینڈ میں وزیر اعظم کی رخصت ہونے کے بعد نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں، معاملات معمول پر واپس آ گئے ہیں آئس لینڈ میں، اور اس طرح سے دنیا کے تمام ملکوں میں یہ صورتحال جاری ہے. پاکستان میں اس حوالے سے بہت اہم معلومات کیا ہے، بہت اہم خبریں کیا ہیں. ایک چھوٹے سے بریک اور نیوز ہیڈ لائن کے بعد ہم آپ کو وہ سب بتاتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے قوم سے خطاب میں منگل کے روز وعدہ کیا تھا کہ حکومت فوری طور پر ایک کمیشن بنا رہی ہے جو کہ پاناما لیکس کے حوالے سے معاملات کی فوری طور پہ تحقیقات کا آغاز کرے گی. گو کہ ان کا قوم سے خطاب اپنے خاندانی معاملات کے حوالے سے تھا، اپنے صاحبزادوں کے معاملات کے حوالے سے تھا جس کا انکشاف پاناما لیکس میں ہوا تھا. لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہا تھا کہ اس کمیشن کا فوری طور پہ قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی سرتوڑ کوشش شروع ہو گئی تھی. ہم آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا سکتے ہیں کہ حکومت کی بھرپور کوششوں کے باوجود معروضی جو صورتحال ہے، جو اس وقت زمینی صورتحال ہے، حکومت کو اس کمیشن کی سربراہی کے لیے کوئی ریٹائرڈ جج دستیاب نہیں ہو رہا ہے. حکومت کی سر توڑ کوششیں گزشتہ 48 گھنٹوں میں بری طرح سے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں. کئی اہم شخصیات، کئی اہم معزز ریٹائرڈ جج صاحبان جن سے حکومت نے رجوع کیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے معذوری کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس صورتحال میں وہ اس کمیشن کی سربراہی نہیں تسلیم کر سکتے، اس کو قبول نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے اپنی ذاتی مجبوریاں بتائی ہیں یا انہوں نے محض اس پوری صورتحال میں اس کمیشن کی سربراہی کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے. ڈیڈ لاک کا شکار ہے حکومت کی یہ کوشش کہ فوری طور پہ کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے. اس کے لیے گزشتہ 48 گھنٹوں سے حکومتی کوشش کی سربراہی وفاقی وزیر قانون جناب زاہد حامد کر رہے ہیں، جو کہ اس کمیٹی کے ایک اہم رکن ہے جو کہ اس کمیشن کو قیام کے لیے بنائی گئی تھی. وزیر اعظم جناب نواز شریف خود اس کمیٹی کے کئی اجلاسوں کی صدارت کر چکے ہیں، جس کے بعد اس کمیشن کے لیے ایک ٹرم آف ریفرنس بھی بنایا گیا تھا. لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ بات عام ہو گئی ہے کہ اتنی آسانی سے کوئی بھی کمیشن اس گنجلک، پیچیدہ اور اہم مالی معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکتا. حکومت اس سلسلے میں جو ٹرم آف ریفرنس بنائے یا جس حالات میں بھی اس وقت حکومت کی جو کمزوری ہے، اس کی ساکھ کو برقرار رکھنا ناممکن ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اپنے صاحبزادوں کے معاملات ہیں. ایسا کمیشن جس کو وہ خود اپوائنٹ کریں گے، یقینی طور پہ اس کی ساکھ کسی صورت میں بھی قابل تسلیم نہیں ہوگی، لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. دوسری جانب حزب اختلاف اس کو تسلیم نہیں کرے گی، اور ایک ایسا کمیشن جس پہ پوری قوم ایگری نہیں کرتی، اس کمیشن کو قیام کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے اس کی سربراہی کے لیے فوری طور پہ کوئی معزز ریٹائرڈ جج صاحب جو کہ حکومت کی پہلی ترجیح ہے، فی الحال تک تیار نہیں ہوئے ہیں. حکومت کی اس سلسلے میں اس رائے کو بھی حکومت نے کنسیڈر کیا ہے کہ حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج صاحب کو یہ
یہ کمیشن کی سربراہی دی جائے، اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے رجوع کیا جائے، یہ بھی معاملہ زیر غور ہے، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کمیشن کا معاملہ اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام ماہرین، تمام اہم سیاسی جماعتیں، تمام وہ لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ کسی بھی کمیشن کا قیام بالکل بیکار نہیں ہوگا اگر ان 5 معاملات کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ یہ 5 معاملات جو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ہم آپ کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں، کیونکہ انتہائی پیچیدہ مالی معاملات کے لیے کسی بھی ایک سابق جج کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن 0/0 نتیجہ لائے گا۔ اس لیے بھی بہت اہم ہے ایک کمیشن کا قیام اور ساکھ والے کمیشن کا قیام، کیونکہ اگر حزب اختلاف کو اعتماد میں لیے بغیر وزیر اعظم کے نامزد کردہ انکوائری کمیشن کو قائم کیا گیا تو اس کی ساکھ بالکل 0 ساکھ ہوگی اور اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی لازم ہوگا کہ انکوائری کمیشن میں بین الاقوامی ساکھ کی آڈٹ کمپنیز اور فورنزک ماہرین کو شامل کیا جائے، اور ان انتہائی ریپوٹیبل فورن آڈٹ کمپنیز اور فورنسک ایکسپرٹ کے بغیر یہ کمیشن ابتدا بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ بھی لازم ہوگا کہ انکوائری کمیشن کو آڈٹ اور فورنسک تحقیقات کے لیے مطلوبہ بجٹ فراہم کیا جائے، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے لیے ملینز آف ڈالرز کی ضرورت ہوگی، اور اس قسم کی تحقیقات کے لیے ایک بھرپور بجٹ چاہیے ہوگا کمیشن کو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی ابتدا حکومت چاہے تو کر سکتی ہے کہ نیب، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر پاناما لیز کے میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں ان سے ابتدائی معلومات حاصل کرنا شروع کر دے، ان سے ان کے ڈسکلوجرز لے لے اور وہ کمیشن کو دستیاب کرے، لیکن کمیشن کے قیام کے لیے اس کا معتبر ہونا اور ایک بھرپور اور ایک بااثر اور با نتیجہ کمیشن بنانا حکومت کے لیے اس وقت لوہے کے چنے سمانے ثابت ہو رہا ہے، اور پاکستان میں فی الحال اس حوالے سے جو معاملات ہیں ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں اس قسم کی بھرپور تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، آئس لینڈ کے وزیر اعظم اپنے گھر جا چکے ہیں، بھارت میں ایک بھرپور کمیشن کا قیام شروع ہو چکا ہے، اس کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ارجنٹینا میں آج ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ کمیشن کے سامنے خود پیش ہوں گے، جج کے سامنے وہ خود جا رہے ہیں۔ ایک اسی قسم کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے برطانیہ میں بھی، جہاں پہ برطانوی وزیر اعظم کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلا رہی ہے اپوزیشن، لیکن پاکستان میں ایک کمیشن ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور اس سے وزیر اعظم کی مشکلات میں اور ان کے سیاسی دباؤ میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز اور نامور ماہر قانون، معروف سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر اعتزاز احسن نے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں، ہم نے ابھی خبر دی ہے کہ حکومت کو ایک کوئی مؤثر شخصیت یا مؤثر نظام نہیں مل رہا ایک ساکھ والے کمیشن کو بنانے کے لیے، ایک ایسے کمیشن کے لیے جو کہ اس معاملے کی جڑ تک پہنچ سکے اور تحقیقات کر سکے۔ آپ بھی حیران نہیں ہوں گے کہ حکومت کو یہ اس معاملے میں لوہے کے چنے چبانے پڑ رہے ہیں اور یہ معاملہ سخت ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیشن برطانیہ میں یا بھارت میں یا ارجنٹینا میں بن رہے ہیں، یہ کمیشن بن رہے ہیں حقائق کا کھوج نکالنے کے لیے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ جو کمیشن وزیر اعظم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، وہ بنانا چاہتے ہیں اپنے نام کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کے نام کو صاف کرنے کے لیے، تو مقصد ہی غلط ہے۔ دوسری بات بڑی واضح طور پہ میں عرض کر دوں، یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، ہم جوڈیشل کمیشن کو کسی قسم کا ہو، ریٹائرڈ جج کا ہو یا حاضر سروس جج کے معتبر ترین حاضر سروس ججز تھے پر مشتمل ہو، ان سب جوڈیشل کمیشنز کو حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ جج بھی کمیشن کو مسترد کرتے ہیں جب تک فورینسک آڈٹ کا ساتھ عنصر نہیں آتا، اور فورینسک آڈٹ بھی ایک ریپیوٹیبل انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آڈٹنگ فرم، اس کا کیونکہ یہ کئی جورسڈکشنز میں پھیلا ہوا معاملہ ہے۔ پیناما میں ان کے کاغذات اور رجسٹریشن کے تمام تر عمل ہوا ہے، برٹش ورجن آئلینڈز میں آئلز میں اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے، سعودی عرب سے پیسہ گیا ہے، لندن میں املاک خریدی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے جب تک
ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट का ये तमाम नहीं होता थ्रू एन इंटरनेशनल फर्म, जज साहिबान कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा एतजाज साहब आप ये फरमाइएगा कि बहरहाल किसी अथॉरिटी को ये कमीशन बनाना है, इंटरनेशनल ऑडिट कंपनीज को हायर करना है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हासिल करना है, जैसे हमने पॉइंट आउट किया इनको बजट देना है और इनको वसाइल फराहम करने हैं, करना तो हुकूमत नहीं है ना, मतलब ये किस रास्ते से आए, वजीर आज़म ही इसकी मंजूरी देना? वजीर आज़म इसको पार्लियामेंट में लेके आए, जो खर्चा अखराजात होगा वो तो कौमी असम्बली पास करेगी और उसको पास करने की हम कमिटमेंट देते हैं कि उन अखराजात का पे कोई हमें इस मामले में वजीर आज़म को रुकावट नहीं आएगी अगर उसका फीस और ख़र्चा बर्दाश्त करना है इंटरनेशनल रेप्यूटेबल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फर्म ऑफ ऑडिटर्स जो फोरेंसिक ऑडिट करे, जिसके दफातर बेशतर ममालिक में हो। और ये मामला सिर्फ सऊदी अरब, लंदन और ब्रिटिश वर्जिन आइल्स में नहीं रहेगा, ये इसके साथ हमारी ये शर्त है कि वज़ीर आज़म के ख़ानदान के तमाम अफराद और इत्तफ़ाक़ ग्रुप के तमाम यूनिट्स का फोरेंसिक ऑडिट हो। ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, ये सिर्फ 4 फ्लैट्स तक नहीं रहेगा, ये और इमलाक भी इसमें अनकवर होंगी, उनके भी जो लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर्स हैं उनको भी देखना और छानबीन करनी पड़ेगी। ये एक वसी तर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी। एतजाज साहब ऐसी क्या मालूमात है, एतजाज साहब ऐसी क्या मालूमात है जो कि अब दस्तयाब है और जब पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमत थी और 2 उससे पहले साबिका हुकूमतें थी, 2 बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, एक बार जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ की, कि वो मामलात जिसकी तहकीकात की अब आप बात कर रहे हैं वो नहीं किए गए 2008 से 2013 तक या उससे पहले 94 से 96 तक या 88 से 90 तक, क्योंकि ये मामलात तो उन्हीं दहाइयों से चले आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस किस्म की तहकीकात जिसका मुतालबा अब आप खुद जनाब नवाज शरीफ से कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं की? देखिए, इसके बारे में कुछ तहकीकात हुई थी जो 1993-94 में अलबरका बैंक के ज़रिए और ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी। उस वक्त के जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के समी साहब, रियाज समी साहब मरहूम, उनके ज़रिए ये आज कल भी और इसके बड़े सबूत लॉर्ड नज़ीर दे रहे हैं। ये सब चीज़ें, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। इस वक्त तक दरअसल वज़ीर आज़म की जानिब से और उनके ख़ानदान की जानिब से इन सब बातों का इनकार हो रहा था। फ़र्क ये है कि हुसैन नवाज़ ने आके एतराफ़ किया है, इकबाल किया है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पिछले गुज़श्ता 20-25 साल में जब से ये प्रॉपर्टीज़ और इमलाक इनके पास हैं, उन्होंने आके कौम के सामने, सबके सामने मीडिया पर बरमला कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं और इनकी ट्रस्टी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। ये तो पहली मर्तबा हुआ है कि उनकी तरफ से इकबाल हो गया है। अब इकबाल होने के बाद जो कोर इशू है, जो कोर फैक्ट्स हैं, वाक़यात हैं, वो तो आ गए। वो कोर वाक़यात क्या हैं? नंबर 1 के बहुत अर्जा प्रॉपर्टीज़, अमलाक, बड़ी महंगी अमलाक शरीफ ख़ानदान के नाम लंदन में है। उनकी रजिस्ट्रेशन एक ऐसी जूरिसडिक्शन में हुई जहां खुफिया रखा जाता है इन बातों को। वो कहते हैं, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि उन्होंने खुद जाहिर किया है अपनी मलकियत को जाहिर नहीं किया, मलकियत तो जाहिर करनी पड़ गई है। उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन नीलसन और नेस्कॉम कंपनियों के नाम कराई हुई थी और वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का जो पर्दा है, वो पर्दे के पीछे हुसैन नवाज और हसन नवाज और मरियम बीबी थे।
پردے کے پیچھے تھے، پردہ انہوں نے خود اٹھایا ہے اس خوف سے غالباً اور اس کو پیش بندی کرنے کے لیے کہ یہ بات افشا ہو رہی تھی، اخباروں میں جب آنے والا تھا تو اخبار نویس آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جس کا نام افشا ہونا ہو، جس پہ الزام لگنا ہو، اس سے پوچھا جائے۔ انہوں نے جب پوچھا اتفاق فیملی سے، شریف خاندان سے کہ آپ کا نام آ رہا ہے حسین صاحب، تو انہوں نے سوچا ہم پیش بندی کر کے پہلے ہی بتا دیں۔ یہ 20-25 سال سے اس بات کو اعتزاز صاحب، اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہی انٹرویو میں حسین نواز شریف صاحب نے ان تمام چیزوں کا اعتراف کیا ہے، اور بالکل انہوں نے کہا ہے کہ 2005 سے یہ تمام پراپرٹیز، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ایز این آبزرور، کامنٹیٹر اور ایز اے جرنلسٹ کہ اصل ایشوز 2005 سے پہلے کے ہیں، اور یہ ایشوز 90 کی دہائی کے اور 2000 کے پہلے کے 5 سال کے اندر اور شاید 80 کے دہائی کے ایشوز ہیں، جس کے بارے میں ایک اب بھی بہت دبیز پردہ موجود ہے۔ یہ تو اب ان پیپرز کے ذریعے 2005 سے آگے کی کہانی تو کافی حد تک سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن جو کہانی چھپی ہوئی ہے، جو یہ نیلسن کیا 2005 میں شروع ہوئی یا 90 میں تھی تو اس کے بینیفیشریز کون تھے، یہ تمام چیزیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ایک دبیز پردے کے پیچھے ہیں۔ بس وہ پردہ ہی تو اٹھانا ہے، یہی تو کام ہے فورینسک ایکسپرٹس کا، اور جب وہ پردہ اٹھے گا، جن بینک اکاؤنٹس کے راز افشا ہوں گے، جن بینک اکاؤنٹس کا ان کے ذریعے پتہ لگے گا، ان بینک اکاؤنٹس میں خبر نہیں کتنے اور ٹرانزیکشنز ہوئے ہوں، اور وہ ٹرانزیکشن سے پھر ایک پورا جال، شریف خاندان کے اثاثوں کا پورا جال اس تک پہنچے گا جو پاکستان کے اثاثے ہیں، جو پاکستان کے پیسے سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی اور انکم سٹارٹنگ پوائنٹ سے ان کی انکم پاکستان کے باہر کوئی نہیں، اور 1994 اور 96 میں انہوں نے صفر انکم ٹیکس بھی بتایا ہوا ہے، سو ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کیسے آیا؟ یہ فورینسک آڈٹ کے ذریعے آ سکتا ہے، صرف یہ جج صاحبان نہیں نکال سکتے۔ یہ تو اس طرح ہے، فورینسک آڈٹ کا آڈیٹر نے اس خرگوش کی بل کے اندر بھی جانا ہوگا اور وہاں سے بھی نکالنا ہوگا، کسی اور کونے کھدڑے میں سے نکالا، کھاتوں میں جانا ہوگا، اکاؤنٹ بکس میں جانا ہوگا، اور یہ فورینسک آڈٹ ہی کر سکتا ہے، جس کو اختیار خود وزیر اعظم کو دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم کو یہ اختیار دینا پڑے گا کہ یہ کام ہو۔ اگر ان کے پاس ان کو کچھ چھپانے کو نہیں ہے، تو پھر ان کو اختیار دینے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اختیار دیں، یہ فورینسک آڈٹ کریں، اور ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے فورینسک آڈٹ کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا باہمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ جس طرح اپوزیشن اور گورنمنٹ کی اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کی آپس میں باہمی مشاورت سے بہت سارے کام اور نامزدگیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان دونوں کو، کیونکہ وزیر اعظم بہت شکریہ. میرے خیال میں لائٹ چلی گئی ہے جہاں پہ جناب اعتزاز احسن ہے. جناب اعتزاز احسن سے ہماری بات ہو رہی تھی, تفصیلی بات ان سے ہو گئی ہے اور بہت اہم معاملہ ہے کہ اس کی تحقیقات کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں کسی بھی جج صاحب حاضر ہو یا ریٹائرڈ جج ہو ان کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہوگا, اور یہی وجہ ہے شاید کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں حکومتی کوششیں ناکام ہوئی ہیں. کوئی بھی ریٹائرڈ جج صاحب جن کو اپروچ کیا گیا ہے وہ تیار نہیں ہے اس معاملے میں آنے کے لیے. کمیشن ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے. حکومتی کوششیں اس سلسلے میں بہت ہی مشکلات کا شکار ہو گئی ہیں, سخت رکاوٹیں ہیں, لوہے کا چنا بن گیا ہے. ایک جانب کمیشن کے قیام کا اعلان اور اس کو قیام کرنا, دوسری جانب حکومت پہ بڑھتا ہوا سیاسی دباؤ, اور اسی دوران یہ بات سامنے ہے اس سلسلے میں حکومت پر ایک اور دباؤ بڑھ رہا ہے, اور وہ یہ کہ سرکاری ٹیلی ویژن پہ سیاسی کنٹرول ختم ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کا, کیونکہ یہ عوامی پیسوں سے چلتا ہے, عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے. خاص طور پہ پارلیمنٹ کی جو کوریج ہے اس حوالے سے یہ بالکل واضح ہے کہ اس کو بہت ہی اس انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے حکمراں جماعت کے لوگوں کی تقاریر کو اور اس کی کوریج کو عوام کے سامنے رکھا جائے.
بلیک آؤٹ کر دیا جائے، میڈیا بلیک آؤٹ ہو، چاہے قائد حزب اختلاف ہو، چاہے حزب اختلاف کی پوزیشن ہو۔ آج اس سلسلے میں ایک بہت اہم پوزیشن سامنے آئی ہے۔ وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید نے ایک پوزیشن لی، انہوں نے کہا کہ اس بات کا اختیار صرف قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہوتا ہے، ان کے کہنے پہ ہم پی ٹی وی کچھ دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آج جناب اسپیکر ایاز صادق نے جناب پرویز رشید کی اس بات کو غلط قرار دیا، شرمندگی کا سامان پیدا کیا حکومت کے لیے۔ انہوں نے جب کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ وزارت اطلاعات و نشریات کرتی ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا پی ٹی وی کو کیا دکھاؤ کیا نہ دکھاؤ۔ حکومت کے لیے سبکی کا، شرمندگی کا سامان، اور دوسری جانب ایک جائز دباؤ ہے اس پر کہ پی ٹی وی پر جو حکمراں اجارہ داری ہے، حکمراں جماعت کی اجارہ داری ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پارلیمنٹری لیڈر کو ذلیل کر رہا ہے اور آپ اجازت دے دیں، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو یہ شور مچا دیں، ہو جائے آگے ہو جائے، جو پروو کرتی ہے تو پھر یہ بات ہے ڈاکٹر خانم کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں۔ چوری نہیں کی، آپ کو کیا دے اپنے حسن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب تو وزیر اعظم کے ان کی جو فیملی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا، ہم نے اپنے پروگرام کا بڑا حصہ وقف کیا تھا کہ پاناما لیکس پر پہلی پارلیمانی بحث کا جیسے ہی آغاز ہوا، سرکاری ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی نے اس کا بلیک آؤٹ کر دیا۔ اس کا بلیک آؤٹ ہوا اور اس سے یہ اندازہ ہوا اور اس بات کا افسوس کا اظہار ہم نے اپنے پروگرام میں کیا تھا کہ تاثر یہی ابھرا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ ہم نے بہت بھرپور طریقے سے اپنے کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ پی ٹی وی نے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے ان پریس کانفرنسز کے لیے جو اس کے دفاع میں کی گئی، لیکن آج جب پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کی گئی تو اس کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے، قائد حزب اختلاف اس اہم قومی معاملے پہ بول رہے تھے، آج عمران خان نے اس اہم قومی معاملے پہ خطاب کیا، پی ٹی وی نے اس کا مکمل بلیک آؤٹ کر دیا۔ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے عوام سے وہ بات کہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی وی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے، یہ پورا نواز شریف کے لیے ایک پروپیگنڈا اور نون لیگ کے پروپیگنڈا مشین بن چکی ہے۔ ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بہت زیادہ بری ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ پاکستان کے عوام تک کیا دیکھنا ہے، ان کو کیا سننا ہے، اس کا فیصلہ پی ٹی وی کرتی ہے، اور آج اس نے حزب اختلاف کا خلا کر دیا۔ یہ ایک انتہائی سیاہ دن ہے۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن دراصل وزیر اطلاعات و نشریات کے اشاروں پر چلتی ہے، اسی لیے آج دباؤ براہ راست محسوس کیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید نے۔ انہوں نے وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید نے آج کہا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی مرضی سے ہی پارلیمنٹ کی تقریر براہ راست نشر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اور وزارت اطلاعات و نشریات کو اس سے بالکل بری الذمہ قرار دے دیا، لیکن پرویز رشید صاحب کی یہ بات ان کے لیے ایک بہت بڑی سبکی ثابت ہوگی۔ شاید پرویز رشید صاحب کو یہ بات پتہ نہیں تھی جب انہوں نے یہ بات کہی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے اسمبلی کی کارروائی کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے مجھے ہدایت چاہیے ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب کی، اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جائے گا۔ یہ بات پھر ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق سے جناب پرویز رشید سے کے حوالے سے پوچھے، ان سے پوچھے کیا آپ یہ سینسرشپ کراتے ہیں، آپ میڈیا بلیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ صرف حکومتی وزراء کی تقریر ٹیلی ویژن پہ دکھائی جائے، یعنی کہ پاکستان کے عوام تک پہنچے، حزب اختلاف کی نہ پہنچے، حزب اختلاف کے اہم لوگوں کی نہ پہنچے۔ اچانک ایک انتہائی غیر معمولی بیان سامنے آ گیا ہے اور انپریسیڈنٹڈ بیان ہے، انتہائی غیر معمولی بیان ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق نے آج ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی پر قومی اسمبلی کی براہ راست نشریات میں اسپیکر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جناب ایاز صادق نے جناب پرویز رشید کو بتایا پی ٹی وی میرا ماتحت ادارہ نہیں، حکومت اپنی مرضی سے لائیو کوریج کرتی ہے۔ جناب پرویز رشید نے کو سردار ایاز صادق نے یہ بھی بتایا کہ قومی اسمبلی کی طرف سے ایوان کی پوری کوریج لائیو دکھانے کی اجازت ہوتی ہے۔
انہوں نے آج جناب پرویز رشید کو یہ بھی بتایا کہ کون سی کوریج براہ راست دکھانی ہے. یہ فیصلہ اسپیکر نہیں بلکہ آپ یعنی وزارت اطلاعات و نشریات کرتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی نے کبھی کسی کوریج سے روکا ہے نہ کبھی کوریج کی ہدایت جاری کی ہے. یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کی ہم نے آپ کو تفصیل کل ہم نے آپ کو بتائی تھی, اور آج حکومت کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹی ہے اس حوالے سے, اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دراصل یہ سینسر کرنے کا اختیار, یہ میڈیا کا بلیک آؤٹ کرنے کا اختیار, حزب اختلاف کی پارلیمانی کوریج نہ دکھانے کا اختیار, اور حزب اختلاف کی پارلیمنٹ کی سرگرمیوں کو پاکستان کے عوام کو نہ پہنچانے کا اختیار دراصل استعمال کر رہی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور وزارت اطلاعات و نشریات. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, آج جناب سردار ایاز صادق نے یہ بات بہت بھرپور طریقے سے کہی ہے. لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سلسلے میں ہم مسلسل کیمپین کر رہے ہیں, اس پروگرام کے ذریعے مسلسل اس چیز کی طرف آگاہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کوریج آزاد ہونی چاہیے, ہر چینل تک اس کی رسائی ہونی چاہیے. پی ٹی وی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ کس وزیر کی تقریر دکھانی ہے اور حزب اختلاف کے کس رہنما کی تقریر نہیں دکھانی ہے, قائد حزب اختلاف کی تقریر نہیں دکھانی ہے, حتیٰ کہ صرف اس موقع پہ کہ جہاں پر اس کے موقف کی ترجمانی قائد حزب اختلاف کر رہے ہو, ورنہ میڈیا بلیک آؤٹ, پارلیمنٹ کا مکمل بلیک آؤٹ, حزب اختلاف کا بلیک آؤٹ دراصل یہ پی ٹی وی ہی کرتی ہے. جیسے کہ ہم نے 4 جنوری کو بھی کہا تھا, پی ٹی وی جب چاہتا ہے ٹیلی ویژن پر پارلیمنٹ کی کارروائی دکھاتا ہے, جب چاہتا ہے نہیں دکھاتا ہے, جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دکھاتا. حکومت کے جن لوگوں کی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہیں ان کی تقاریر ڈائریکٹ دکھا دیتے ہیں, لیکن حزب اختلاف سے اگر اس کا جواب آئے تو وہ دکھانا ضروری نہیں سمجھتے. کوئی اہم تقریر حزب اختلاف کا رہنما کرے, ہم چاہے بھی تو ہمیں نہیں مل سکتی, اور یہی پورا معاملہ ہے جو کہ اس بات کی اجارہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ جمہوریت میں کسی صورت میں بھی سرکاری ٹیلی ویژن پہ نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ تک رسائی پاکستان کے تمام میڈیا کو ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے تمام عوام تک ہو. صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ اگر پی ٹی وی میں سب سے زیادہ کبھی کسی کا راز نظر آتا ہے تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب میاں شہباز شریف ہے. ملک کے دیگر وزرائے اعلیٰ شاد و ناظر ہی سرکاری ٹی وی پہ نظر آئیں, لیکن جناب شہباز شریف کی تقاریر بھرپور طریقے سے پاکستان ٹیلی ویژن دکھاتا ہے. پی ٹی وی پر حکمراں جماعت کا یہ حال ہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی رابطے کی مہم کے سلسلے میں برجس طاہر اور آصف کرمانی جیسے مسلم لیگ نون کے لیڈر آزاد کشمیر کے مقامی رہنماؤں جلسے جلوس اور مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہیں تو اس کی براہ راست کوریج کرتی ہے پی ٹی وی. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 9 مئی 2011 کو مسلم لیگ نون کے رہنما اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جناب چودھری رسال علی خان کی قومی اسمبلی کی تقریر ٹی وی پر نشر نہیں کی گئی تھی, لیکن ہم نے اپنے اس پروگرام میں ان کی آواز کے ذریعے اس کو پہنچایا تھا اور پرزور احتجاج کیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ قائد حزب اختلاف چودھری رسال علی خان کی تقریر کیوں نہیں سنائی گئی. ہم نے اس کو آڈیو اس کی ریکارڈ کروائی اور پھر ہم نے اس کو اپنے پروگرام کے ذریعے نشر کیا تھا. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کسی پاکستان کے عوام سے مخاطب نہیں تھے, پاکستان کی قومی اسمبلی سے مخاطب نہیں تھے. میں اس کی وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ آج سے بہت سال پہلے یہاں اس اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا ہے, بہت سارے اچھے انگریزی بولنے والے ہیں, یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں کی کارروائی اور بالخصوص پالیسی اسٹیٹمنٹ اردو میں ہوں گے. تو آج وزیر اعظم نے کیوں چنا انگریزی کو, میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں یہ تقریر غیر ملکی آقاؤں کے لیے تھی, پاکستانی عوام کے لیے نہیں تھی. ہم نے بھرپور طریقے سے یہ تقریر اس وقت بھی نشر کی اور اس کا فوراً اس وقت کے حزب اختلاف کے بہت اہم رہنما جناب میاں نواز شریف نے اس کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ اور ایک اصول انہوں نے وضع کیا اور کہا کہ حزب اختلاف کے رہنما قائد حزب اختلاف کی تقریر ضرور ٹیلی ویژن پہ آنی چاہیے, مگر جب آج ان کی حکومت ہے تو ایگزیکٹلی اس کی نفی کی جا رہی ہے. ایک تو بڑا اچھا ہوتا کہ جس طرح سے وزیر اعظم کی یا ان کی تقریر, ان کے وزیر کی تقریر ٹی وی پہ دکھائی گئی تو لیڈر دی اپوزیشن کی تقریر بھی اسی طرح سے دکھانی چاہیے تھی. بہت افسوسناک ہے کہ ایسا اتنے ایک آزاد میڈیا کے ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو سکا. آزاد میڈیا یا یہ کہ جو وہ میڈیا جو کہ عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے اس پہ حزب اختلاف کی ترجمانی مکمل ہونی چاہیے. اور اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کی اجارہ داری ہے, صرف پی ٹی وی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کور کرے, ورنہ یہ شکایت کی ضرورت ہی نہیں. ہم اگر وہاں جائیں اور ہم کور کر سکیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, یا اس کی بیم ہمارے لیے اویلیبل ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ پی ٹی وی کی اجارہ داری برقرار رکھی گئی ہے اور پی ٹی وی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کون سے وزیر کی تقریر کو براہ راست دکھائے اور کب اس کی مرضی ہے کہ وہ حزب اختلاف کو مکمل طور پہ اس کا بلیک آؤٹ کر دے, جو کہ ایک پریکٹس بن گئی ہے پی ٹی وی کی, جو
کی سب سے بڑی زیادتی ہے اور عوامی نمائندگی کی جو جمہوریت کی روح ہے اس سے نفی ہے. دنیا کے تمام ممالک میں جہاں پر عوامی ٹیکس سے عوام کے پیسوں سے پبلک براڈ کاسٹنگ چلتی ہے وہاں پہ ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. بی بی سی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بی بی سی میں کیا ہوتا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں, اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بی بی سی کے اردو سروس کے سابق سربراہ اور پاکستان کی ممتاز نامور صحافی جناب عامر احمد خان. بہت بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب, آپ نے طویل عرصے بی بی سی میں خدمات انجام دی ہیں. بی بی سی ورلڈ سروس, بی بی سی ہیڈ کوارٹرز میں آپ بہت عرصے رہے ہیں. کیا ممکن ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کی کوئی چیز جو ہے وہ بی بی سی صرف حکومت کو دکھائے کیونکہ پبلک فنڈنگ سے چلتی ہے اور حزب اختلاف کو کور نہ کرے؟ یہ کامران خان وہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں بی بی سی پارلیمنٹ کے نام سے ایک سیپریٹ چینل ہے جو ہر وقت پارلیمنٹ کی کوریج براہ راست دکھاتا ہے. وہاں پر اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے. حکومت کا کوئی شخص بی بی سی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس وقت دکھائیں یا نہ دکھائیں. وہ بی بی سی ٹرسٹ اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے اور بی بی سی ٹرسٹ نے یہ فیصلہ اپنے پاس بھی ایک لحاظ سے اس طرح سے نہیں رکھا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو چیزیں بھی ہوں وہ ہر وقت اور اس کی ایک حصہ اس کارروائی کا بہت سارے ملکوں میں, انڈیا میں بھی ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک چینل ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اویلیبل ہو. اب پاکستان جیسی صورتحال میں جہاں پہ یہ بھی نہیں رکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی بیم ہر وقت اویلیبل ہو اور پرائیویٹ چینل اس کو لے سکیں, اور یہاں پہ پی ٹی وی جس طریقے سے ایکسرسائز کر رہا ہے اپنی اس اتھارٹی کو کہ اپوزیشن کا بلیک آؤٹ کرتا ہے اور حکومت کو دکھاتا ہے پارلیمنٹ میں, اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس کا توڑ ایک تو کامران خان صاحب جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا, جو پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے, جو آپ اپنے پروگرام میں ابھی آپ نے میرے سے بات شروع کرنے سے پہلے جو ساری باتیں بتائی ہیں, ایک تو بڑا واضح اس کا توڑ جو ہے, واضح ایک بڑا حربہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے جس کے ذریعے ہم اس کا توڑ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے. لیکن مسئلہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے, عوام کے پیسوں سے چلنے والا ایک ریاستی ٹیلی ویژن, میں اس کو سرکاری ٹیلی ویژن بھی نہیں کہتا کیونکہ وہ کسی سرکار کے اختیار میں نہیں ہوتا, وہ پاکستان کی ریاست کا ٹیلی ویژن چینل ہے. اس کے بارے میں حزب اختلاف, کیونکہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کبھی آج سے پہلے کوئی باقاعدہ آواز ایک سیاسی طور پر, ایک بڑی تحریک کے طور پر یہ آواز اٹھائی نہیں گئی ہے پاکستان کے اندر کہ بھائی آپ حکومت میں آئے ہیں, سو بسم اللہ آپ اپنا ٹرم پورا کریں, 5 سال ہے 4 سال ہیں جتنا بھی, آپ کو یہ کب سے اختیار حاصل ہو گیا کہ آپ پی ٹی وی کو اپنی مرضی سے استعمال کریں؟ وہ آواز آج تک اٹھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو پرائیویٹ میڈیا کی موجودگی پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے ان کی انفارمیشن وزارت اطلاعات کے لیے اپنی منمانی کرنا اب بہت مشکل ہو گیا, ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو گیا. ایک تو وہ, اور دوسرا اب یہ جو آواز اٹھی ہے میرا خیال ہے کہ حکومت کو باقاعدہ اس پر جواب دہی کرنی ہوگی اور کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. اور اگر ان کا فیصلہ یہی رہا کہ نہیں جی پی ٹی وی ہمارا ہے اور ہم نے اپنی مرضی سے اس کو چلانا ہے, تو یہ ان کو سیاسی طور پر یہاں سے آگے چل کے بہت زیادہ نقصان پہنچا. لیکن عامر صاحب اس وقت بڑا مسئلہ, سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بھائی چلا لو, لیکن پارلیمنٹ کی جو کوریج ہے جو کہ سب سے بڑا جمہوری منتخب ادارہ ہے, جو عوام کی منتخب ادارہ ہے, اس کی کوریج ہے, یہ تو ایک بڑا باقاعدہ جرم ہے کہ اس میں آپ اپوزیشن کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن میں آپ جا نہیں سکتا اپنا کیمرہ لے کے. اس کا توڑ کیسے کریں؟ اس کا میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا ہمارا پرائیویٹ میڈیا ہے, اگر حکومت کو ہوش نہیں آتی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ پارلیمنٹ, دیکھیں کامران خان صاحب, پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جہاں ہر سیاستدان کھل کر بات کرتا ہے, اپنی پالیسی بیان کرتا ہے, دوسروں کی پالیسی پر تنقید کرتا ہے. پارلیمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس بحث مباحثے کے ذریعے پاکستان کے لیے وہ لایا عمل تیار کیا جائے, وہ قوانین تیار کیے جائیں جو اس کے لیے سب سے بہتر ہیں. اس لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بات ہوتی ہے وہ عوام تک پہنچے. اب اگر حکومت کو خود ہوش نہیں آتی ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشنز بھی ہیں, پاکستان میں اب پرائیویٹ چینل بہت زیادہ ہیں, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ویسے تو کسی کی چھوٹی سی شکایت کے اوپر بھی کبھی کسی کو نوٹس جاری کرنا شروع ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اتنے فعال ہو گئے ہیں, کبھی کسی کو وہ شو کاز نوٹس دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو فائن کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ پرائیویٹ میڈیا کی طرف سے باقاعدہ پیمرا کے پاس ایک
پٹیشن جانی چاہیے کہ وہ بھی اس کا ایک سٹیک ہولڈر بنے, وہ بھی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ پارلیمنٹ کی, باقی حکومت جو مرضی کرے پی ٹی وی کے ساتھ, یہ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال میں تبدیلی ہوگی, اوور نائٹ تو چینج آنے والا نہیں ہے. لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کی کارروائی ہے وہ ہر فورم پاکستان میں اس کو حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ اسے عوام تک پہنچایا جائے. بہت صحیح اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عامر احمد خان نے کہا ہے کہ فوری طور پہ پیمرا ہی اس کا اختیار لے, اگر وہ آزاد ادارہ ہے اور جیسا کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اسٹیبلش کرے اپنی اتھارٹی کو, پیمرا پاکستان ٹیلی ویژن کو اب بھرپور پابند کرے اور اس کو شو کاز نوٹس کرے کہ کس اختیار کے تحت وہ حزب اختلاف کا بلیک آؤٹ کرتا ہے, کس اختیار کے تحت وہ وزیر اطلاعات سے ہدایت لیتا ہے کہ کیا دکھایا جائے اور کیا نہ دکھایا جائے, اور پارلیمنٹ کی سینسرشپ کرتا ہے پی ٹی وی. اس کا اب نوٹس پیمرا ہی لے اگر حکومت نہیں لیتی, وزیر اعظم اگر باوجود اس کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاناما لیکس کے معاملے کو. کل میڈیا بلیک آؤٹ کیا, کل پی ٹی وی نے اس کی پارلیمنٹ کی میں موجود بحث کا, اس میں بہت اہم معاملہ جو اب تک سامنے نہیں آ رہا ہے وہ معاملات جو کہ ان آف شور کمپنیز کے بننے سے پہلے کے ہیں, یعنی کہ برطانیہ میں شریف خاندان کے اثاثے 90 کی دہائی اور اس کے بعد وہ جو معاملات ہیں وہ بہت پراسراریت کا شکار ہیں. عالمی میڈیا اس زمانے کا اس سلسلے میں چیخ کے اشارے دے رہا ہے, بلکہ واضح باتیں کر رہا ہے. اس کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. فلیٹ 17 اور 17A جو ہے اور ان کو 2006 میں جو ہے ایکوائر کیا گیا, اور 2000 اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہے. میسکول جو ہے وہ 17 اور 17A کو اون کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد نیلسن جو ہے وہ فلیٹ 16 کو اون کرتی ہے. یہ تو جناب حسین نواز شریف نے ہمارے اس پروگرام میں اس انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا تھا, لیکن اب سوال جو ہیں یہ سن 2006 اور 2007 سے پہلے کی ہے. 2006 اور 2007 تک کے بعد کی کہانی جناب حسین نواز شریف سنا رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی کہانی اس سے پہلے کی ہے. 2005 سے پہلے کیا تھا, 90 کی دہائی میں کیا تھا, برطانوی اثاثوں کی صورتحال کیا تھی, شریف خاندان سے اس کے تعلقات کیا تھے. یہ ایک معاملات ہیں جو پراسراریت میں ہے, جن پر ایک بڑی دبیز ایک چادر اب بھی موجود ہے. اس حوالے سے ایک بڑا اشارہ برطانیہ کے اخبار گارڈین نے کیا 2 دن پہلے, اور 2 دن پہلے اس کی رپورٹ پہ لکھا گیا کہ شریف خاندان نے لندن کے پارکلینڈ کے فلیٹس 93 سے 96 کے درمیان خریدے تھے, لیکن جو کمپنیاں ان کے پیچھے تھی ان کے معاملات 2006 تک موزاک فونسیکا کو منتقل نہیں کیے گئے تھے. یعنی کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ 2005 اور 2006 کے بعد کی ہیں, اور اس سے پہلے کیا ہوا اس سلسلے میں بہت معلومات دنیا بھر کے اخبارات میں موجود ہے, لیکن اس کا معتبر اور بھرپور اور ایک فلی اون ڈسکلوجر جیسا کہ حسین نواز شریف نے 2005 کے معاملات کے بارے میں کیا, اس سے پہلے کے معاملات میں موجود نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں بہت ساری خبریں ہیں جو دنیا کے معروف ترین اخبارات ان جائیدادوں کے بارے میں اور جناب نواز شریف کے خاندان سے اس کے تعلقات کے بارے میں کہہ چکے ہیں. مثال کے طور پر اکتوبر 1998 میں برطانیہ کے اخبار دی انڈیپینڈنٹ کہتا تھا کہ شریف خاندان کے لندن میں 4 فلیٹس ہیں جن کی مالیت 30 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہے. ایک فلیٹ میں جناب نواز شریف کے صاحبزادے رہائش پذیر ہیں جو کنگز کالج میں پڑھتے ہیں. اکتوبر 1999 میں نیو یارک ٹائمز نے FIA کے سابق ڈائریکٹر رحمان ملک کی رپورٹ کے حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ نواز شریف نے غیر قانونی طریقے سے لندن میں 50 لاکھ ڈالرز کے 4 فلیٹ خریدے. شریف خاندان نے رقم کی منتقلی کے لیے بے نام کمپنیوں اور اکاؤنٹس کا استعمال کیا. شریف خاندان نے سوئس بینک میں فرضی ناموں سے 3 بینک اکاؤنٹس کھلوائے تھے. ان فرضی اکاؤنٹس میں سے 38 لاکھ ڈالر لاہور کے 2 بینکوں سے ٹرانسفر کیے گئے تھے. یہ 90 کی دہائی کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں لکھا تھا. یہ بھی لکھا گیا کہ 1999 میں نواز حکومت کے خاتمے کے خلاف سپریم کورٹ پہ کے مشہور مقدمے ظفر علی شاہ کیس کی سماعت کے دوران سن 2000 میں میاں نواز شریف کی ملکیت میں لندن کے 4 فلیٹ ظاہر کیے گئے تھے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سن 2000 میں کہا گیا تھا, اور اس وقت کے اٹارنی جنرل مخدوم علی خان نے جسٹس شیخ ریاض احمد کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ کو بتایا تھا کہ شریف خاندان نے ٹریولر چیکس, ڈالر بیرر سرٹیفکیٹس اور بیرون ملک اکاؤنٹس اور املاک کی خریداری کے ذریعے منی لانڈرنگ کی. یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے سن 2000 میں باقاعدہ سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا. عدالت کو بتایا گیا تھا کہ حکومت کے پاس برطانوی ورجن آئلینڈ کے کارپوریٹ اور رجسٹرار کا ایک خط موجود ہے اور لندن کی جائیداد کی خریداری سے متعلق ہے. یہ بھی کہا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ وہ اہم معاملات ہیں جو کہ
اب تک سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ درجنوں اور دوسرے مراسلے ہیں، اخبارات کی خبریں ہیں، میڈیا کی خبریں ہیں جو شریف خاندان کے لڑنے کے اثاثوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص طور پہ 90 کی دہائی کے حوالے سے، اور کہاں سے یہ اور کس انداز سے یہ خریدے گئے تھے۔ یہ وہ بہت کثیر جو جہت معاملہ ہے جس میں دلچسپی بہت زیادہ ہے اور پراسراریت بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں مل پائے ہیں، لیکن اس کے لیے بہرحال تگدو جاری ہے، اور یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ اسی لیے بار بار اپوزیشن اور دوسرے انڈیپینڈنٹ لوگ جو کہتے ہیں وہ فورنسک آڈٹ کی بات کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل آڈٹ کمپنی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ پیشہ ور لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے معاملات کی بھرپور اور جڑ تک اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں اور اس کو سامنے لا سکتے ہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک۔ اسی معاملے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے مکمل خاموشی اختیار کی ہے۔ دکھتی رگ ہے حالانکہ اس وقت یہ حکومت کی اور وزیر اعظم کی، لیکن جناب آصف علی زرداری بالکل خاموش ہے اس معاملے میں، بالکل ان کی خاموشی آیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات وہ دیکھ چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بہت اہم معاملہ ہے پاناما لیکس کے معاملے میں، پورا پاکستان میں ایک سیاسی طوفان بپا ہے، لیکن اس دوران کوئی آواز بالکل سننے میں نہیں آ رہی، تو وہ جناب آصف علی زرداری کی ہے، جو کہ ویسے بھی کم بول رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، لیکن یہ تو بہت اہم معاملہ تھا۔ جناب نواز شریف اس وقت شدید دباؤ میں ہیں اور ان کو بہت شکایات ہیں، لیکن اس تمام شکایت کے باوجود اس نازک معاملے پہ جناب آصف علی زرداری کی مکمل خاموشی بھی بہت ہی ذو معنی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری یہ سارے دور دیکھ چکے ہیں، آف شور کمپنیاں، سوئس اکاؤنٹس، اس حوالے سے جتنا بھی ہنگامہ ہو، شور ہو جائے، جتنے بھی ثبوت سامنے آ جائیں، لیکن اس کا ہوتا کچھ نہیں ہے، اور اس کے وہ براہ راست خود انہوں نے یہ ساری چیزیں آزمائی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یا وہ سمجھ رہے ہوں کہ اس نازک معاملے پہ اور اس نازک موقع پہ جناب نواز شریف کو مزید کمزور کرنا شاید ان کے خیال میں جمہوریت کے لیے کوئی معاون عمل ثابت نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال بول رہی ہے اور جناب نواز شریف کے استعفے کا بھی اس نے مطالبہ کیا ہے، لیکن جناب آصف علی زرداری جو کہ خود اس پورے معاملے کو بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ اس کے حوالے سے ان پر بھرپور ان کی تحقیقات بھی ہوئی ہے، ملک کے اندر بھی ہوئی ہے، ملک کے باہر بھی ہوئی ہے، آف شور کمپنیز، سوئس اکاؤنٹ، چھپے ہوئے اکاؤنٹس، یہ سب ان کے لیے بہت ہی معمول کی باتیں ہیں جس کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بالکل خاموش ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ ہم پوچھیں گے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر تجزیہ کار جناب مشرف ذیلی۔ جی صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ آصف علی زرداری صاحب بڑے معنی خیز خاموشی ہے اس معاملے پہ، ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ دیکھیے آپ یہ بتا دیں کہ وہ کون سے ایشو پہ بولے ہیں۔ وہ جب سے پریزیڈنسی انہوں نے چھوڑی ہے مکمل طور پہ خاموشی ہیں۔ شاید ایک دفعہ جو ہے انہوں نے کوئی دھمکی شمکی دی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجانی آتی ہے ان کو، لیکن نہ ان کے ہاتھ میں اینٹ ہے اور نہ اگر وہ ہوتی بھی تو کوئی اور دوسری اینٹ جو ہے وہ ان کے قریب کوئی نہیں ہے، تو ان کی اس معاملے میں ریلیونس جو ہے وہ نہ کوئی تھی نہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ اگر وہ اس پہ بولنا شروع کریں گے تو پی ایم ایل نون جو ہے وہ جو حروف اور جو الفاظ اور جو جملے جو ہے ان کے بارے میں لیکن اچھا جیسا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کا کچھ اثر ہوتا تو شاید ان کو اس کی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی، ان کی جس طرح سے آف شور کمپنیز کے اکاؤنٹ سامنے آئے، سوئس اکاؤنٹس وغیرہ سامنے آئے، شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ دکھا رہے ہیں کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں، اس لیے میں کیوں کچھ بولوں۔ دیکھیے ایک جو سیاسی قیمت چکانے کی شاید کوئی راستہ تھا سوئس اکاؤنٹس والے کیس میں خاص طور پہ، وہ راستہ جو ہے وہ تو ہمارے جو آمری حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی، وہ راستہ تو انہوں نے روکا تھا، اور یہ بھولنا جو ہے یہ اچھا نہ ہوگا اگر ہم بھول جائیں کہ این آر او جو ہے وہ کیوں آئی تھی اور اس کی وجہ سے کیا کیا ہوا تھا، اور وہ جو سودا ہوا تھا اس کو آپ جمہوریت کا سودا کہیے، مشرف کا تھوڑے عرصے اور پریزیڈنٹ رہنا جو ہے اس کا سودا کہیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا گھر واپسی جو پلان تھا اس کا سودا کہیے، جو بھی اس کا مطلب، یا نواز شریف اور ان کی فیملی کے واپس آنے کا، لیکن این آر او جو ہے اس میں نہ صرف سیاسی بڑے بڑے سیاسی پارٹیوں کا صفایا ہوا، لیکن بہت سارے بیوروکریٹس کا، ظاہری بات ہے پاکستان میں جرنیلوں کا تو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن
جو صفایا ہوا این آر او میں وہ جرنیلوں نے کیا، خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف نے، اور وہ انہی کے حق میں جن کے بارے میں اب آپ سوال پوچھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب مشرف ذیلی ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے. کل آپ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پھر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پھر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.